बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन व हज़रात, पिछले 2 दिनों से सानिया सियालकोट को लेकर पाकिस्तानी मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, सोशल मीडिया पर गुफ्तगू हो रही है। एक बहुत ही अफसोसनाक, शर्मनाक वाक़या जिसमें पाकिस्तान में एक फैक्ट्री में श्रीलंकन मुलाजिम जो कि फैक्ट्री में मैनेजर था, उस पर तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगाकर उसको बेईमाना तरीके से तशद्दुद करके कत्ल कर दिया गया और फिर उसकी लाश को आग लगा दी गई। बाज़ लोग कहते हैं कि अभी वो ज़िंदा था और उसको जला दिया गया। इंतहाई अफसोसनाक सानिया, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है। पाकिस्तान का सदर, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म, पाकिस्तान का आर्मी चीफ, पाकिस्तान का चीफ जस्टिस, पाकिस्तान की आर्मी, पुलिस, अदारों में बैठे लोग अल्हम्दुलिल्लाह वो सब मुसलमान हैं। पाकिस्तान कोई गैर मुस्लिम कंट्री तो नहीं है कि कोई भी आदमी कानून अपने हाथ में ले। एक मुस्लिम हुकूमत के अंदर अगर कोई शख्स नौज़ बिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त या हमारे प्यारे नबी खातमुन नबीयीन सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में बेअदबी करता है तो उसको सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। ये पाकिस्तान का कानून है और ये सज़ा देगी पाकिस्तान की अदालतें। लेकिन जिस तरह फैक्ट्री के वर्कर्स ने, जिसमें सुपरवाइज़र या मज़दूर थे, उन्होंने उस मैनेजर को पकड़ा, उस पर तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगाया और ख़ुद ही अदालत लगाकर उसको कत्ल कर दिया गया, तो ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ है। और इस वाक़े ने पूरी पाकिस्तानी कौम को शर्मिंदा कर दिया। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं ये बात करना ज़रूरी समझता हूँ कि इसमें हमारे उलमा इकराम का बहुत ही अच्छा किरदार रहा है इस इंसिडेंट के बाद। और हमारी पंजाब पुलिस, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि 24 घंटों के अंदर अंदर तमाम जो मुजरिम थे, इस वाक़े में मुलव्वस थे, उनको अरेस्ट कर लिया। उलमा इकराम पाकिस्तान में उन्होंने बहुत अच्छा किरदार अदा किया। इस इंसिडेंट के बाद हमारे नामवर उलमा इकराम, जिनमें मुफ्ती तकी उस्मानी साहब और दीगर उलमा इकराम ने आकर कहा कि ये गैर इस्लामी है। इस तरह किसी भी शख्स को ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि हमारे प्यारे नबी खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत का जो कानून है उसको कोई भी शख्स अपने ज़ाती मकसद के लिए इस्तेमाल करे। ख़वातीन व हज़रात, सबसे पहले तो एक मुसलमान के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वहदहु ला शरीक और अल्लाह के आखिरी रसूल खातमुन नबीयीन सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त से बढ़कर कोई चीज़ नहीं। एक शख्स जो मुसलमान है, उसके दिल में ईमान है, वो अल्लाह और अल्लाह के नबी की शान में बेअदबी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये हमारा ईमान है और किसी शख्स को भी ये इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो कोई ऐसा फेल करे। अब एक इस्लामी रियासत में अगर कोई शख्स ये गलती करता है, जानबूझकर कोई शख्स गुस्ताखी करता है नौज़ बिल्लाह, तो फिर उसको सजा देनी है हमारी अदालतों ने। ऐसे किसी भी शख्स को अगर आप देखें कि नौज़ बिल्लाह वो ऐसी गुस्ताखी या बेअदबी करने की जुर्रत कर रहा है, मज़हब की तौहीन कर रहा है, तो उसको पकड़े, पुलिस के हवाले करें, पुलिस उस पर मुकदमा दर्ज करे, अदालत में पेश करे, उस शख्स का मौक़िफ़ सुने और फिर कानून के मुताबिक उसको सजा दी जाए। अगर ये तरीक़ेकार अपना लिया जाए कि आप पकड़ें, खुद ही अदालत लगाएं, खुद ही फैसला करें और उसको मार दें, फिर तो इस कानून को हर आदमी जो है वो अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करेगा। आप देखें कि पाकिस्तान में कितने लोग जो हैं वो अपने ज़ाती मकसद के लिए, अपने ज़ाती मफाद के लिए वो 1 मिनट में दूसरों को कादियानी बना देते हैं। एक मुसलमान को जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को वहदहु ला शरीक अपना रब मानता है, जो अल्लाह के प्यारे रसूल खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी रसूल मानता है, ऐसे शख्स को कादियानी कहना ये कितना बड़ा
جرم ہے، ظلم ہے کہ آپ ایک مسلمان کو کافر بنا رہے ہیں. لیکن پاکستان میں یہ عام بات ہو گئی ہے. اور پچھلے 20-25 سالوں میں دیکھیں کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے مخالفین کو قادیانی، یہودی ایجنٹ، یہودی لابی کا حصہ ایسے القابات دے دیتے ہیں. ایک مسلمان کو کافر کہنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. وہ کلمہ گو آپ کا بھائی ہے، ٹھیک ہے، آپ کی اس کے ساتھ کوئی رنجش ہے تو آپ بالکل ڈیفرنٹ طریقے سے. ابھی یہ جو سانحہ ہوا ہے، پولیس کی ابتدائی رپورٹ میں یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ یہ سری لنکن مینیجر جو تھا اس فیکٹری میں، یہ اپنے کام میں سخت تھا، یعنی اپنے کام پر یہ کمپرومائز نہیں کرتا تھا. اسی لیے فیکٹری کے مالکان نے اس کو مینیجر بنایا ہوا تھا. تو مزدور جو تھے، سپروائزر جو تھا، وہ اس سے ناخوش تھے اور انہوں نے بہانہ بنایا کہ اس نے مذہب کی توہین کی ہے. اگر بالفرض یہ مان لیا جائے کہ اس نے واقعی کوئی ایسا کام کیا ہے تو ورکرز کا کام یہ تھا کہ فوراً وہ پولیس کو رپورٹ کرتے، پولیس اس کو عدالت میں پیش کرتی، اور اگر اس نے واقعی کوئی ایسی بات کی تھی ہمارے دین کے خلاف تو عدالت اس کو سزا دیتی. اب یہاں پر کئی لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ دیکھیں جی، عدالت میں اس لیے ہم لے کے نہیں جاتے کہ عدالت میں کون سا انصاف ملتا ہے، عدالتیں چھوڑ دیتی ہیں. تو میرے بھائیوں، پھر یہ عدالت پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے. یہ پھر آپ اس سے بری ذمہ ہیں. ایک عام آدمی نے اپنا کام کر دیا، اب اگر عدالت وہاں پر کچھ ایسا کرتی ہے تو پھر یہ عدالت کا معاملہ ہے. لیکن اگر اس بات کی اجازت دے دی جائے کہ آپ پکڑ کر خود ہی فیصلہ کر دیں، پھر تو ہر گلی محلے میں یہ کام شروع ہو جائے گا کہ 200-400 لوگ اکٹھے ہوں گے، وہ کسی بھی شخص کو پکڑیں گے، اس کو قتل کر دیں گے اور اس پر الزام لگا دیں گے کہ اس نے یہ گستاخی کی ہے. کون ثابت کرے گا؟ اور یہ ایسا حساس معاملہ ہے کہ لوگ اس پر پھر زیادہ بات بھی نہیں کرتے. ابھی یہ جو سانحہ سیالکوٹ ہوا ہے، وہاں پر لوگوں نے، اس ہجوم نے ایک سری لنکن کو پکڑا، مار دیا، اس کو جلا دیا، اور اس پر الزام یہ تھا کہ اس نے توہین مذہب کی ہے. اب کیا اس مینیجر کا جو قتل ہو چکا ہے اس کا موقف نہیں سننا چاہیے تھا؟ کیا اسے نہیں پوچھنا چاہیے تھا کہ تم نے یہ جان بوجھ کر کیوں کیا؟ کیا اسے نہیں پوچھنا چاہیے تھا کہ ایک اسلامی ملک میں تم جاب کر رہے ہو، تم نے ایسا کیوں کیا؟ اور اگر وہ گلٹی ہوتا، وہ مجرم ہوتا، تو عدالت اس کو سزا سنا دیتی. لیکن یہ کون سا طریقہ ہے؟ اور ہمارے نامور علماء کرام نے کہا ہے کہ یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، یہ بالکل غیر اسلامی، غیر انسانی، غیر قانونی ہے. ایک مسلم معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا. خاتم النبیین سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پیارے نبی، ان کا دیکھیں، ان کا اخلاق، خلفائے راشدین کا کردار دیکھیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں تقریباً 23 لاکھ مربع میل پر مسلمانوں کی حکومت تھی. اس میں غیر مسلم بھی آباد تھے. خلافت بنو امیہ دیکھیں، خلافت بنو عباسیہ دیکھیں، اس کے بعد خلافت عثمانیہ دیکھیں، کتنے بڑے بڑے علاقوں پر مسلمانوں نے حکومت کی ہے. وہاں پر غیر مسلم بھی آباد تھے، وہ تجارت کرتے تھے، اپنا کاروبار کرتے تھے، وہ اپنے بچوں کو تعلیم بھی دلواتے تھے، وہ شادی بیاہ بھی کرتے تھے، اور پرسکون طریقے سے وہ رہتے تھے. ہماری عدالتیں ہیں، انصاف ہونا چاہیے. اگر اس مینیجر نے کوئی ایسی حرکت کی تھی تو پھر اس کو پولیس کے حوالے کرنا چاہیے تھا اور عدالت اس کو سزا سناتی. ایک اسلامی ملک میں جو اقلیتیں رہتی ہیں، جو غیر مسلم رہتے ہیں، یہ مسلم حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کی جان، مال، عزت کا تحفظ کرے. اگر وہ اسلام کے خلاف کوئی سازش نہیں کر رہے تو پھر وہ پرسکون طریقے سے رہ سکتے ہیں. لیکن اس طرح جو قانون ہمارے پیارے نبی خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کے لیے بنایا گیا ہے کہ کوئی شخص بھی ہمارے پیارے نبی کی شان میں بے ادبی نہیں کر سکتا، اس قانون کو آپ اپنے ذاتی مقاصد حاصل کرنے کے لیے، آپ اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. کوئی شخص بھی اٹھ کر کسی کو کہہ دے گی یہ قادیانی ہے، یہ یہودی ہے،
اس نے گستاخی کیا اور اس کو مار دے تو پھر تو یہ پاکستان میں خانہ جنگی شروع ہو جائے گی. ہر کوئی جو ہے وہ اپنے مقصد کے لیے اس قانون کو استعمال کرے گا. تو علماء کرام نے بہت اچھا کام کیا اور لوگوں کو بتایا کہ آپ اس قانون کو اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. آپ نے سیاست کرنی ہے کریں، لیکن نعرہ آپ لگا رہے ہیں کچھ اور کام آپ کچھ کر رہے ہیں، ایسے تو نہیں ہوگا. اب دیکھیں یہ جو سانحہ ہوا ہے اس کے دور رس نتائج پاکستان پر مرتب ہوں گے. دیکھیں یہ جو بیرونی ممالک ہیں نا، یورپین ممالک یا دوسرے، وہ اتنی جلدی اپنا رسپانس نہیں دیتے کہ چند سو یا چند ہزار لوگ اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا. یہ آہستہ آہستہ پاکستان کو پتا چلے گا کہ اس کے کیسے نتائج. پاکستان ابھی بھی فیٹف کی گرے لسٹ میں ہے اور ان کا ڈیمانڈ یہ ہے کہ پاکستان میں جو ہے اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں. ایک یہ بھی ہے. اب اس انسیڈنٹ کے بعد ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ہمسایہ ملک میں ہندو جو ہیں وہ مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں؟ وہ کہیں کہ تمہارے ملک میں نہیں یہ ہوتا. اور یہ جو سانحہ ہوا ہے پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ اس پر شرمندہ ہے. علماء کرام نے بھی اس کی مذمت کی ہے، سیاستدانوں نے بھی کی ہے. ایک اسلامی معاشرے میں ایسا تو نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کوئی بھی کام کریں اور بعد میں کہہ دیں جی اپنا فائدہ ڈھونڈیں اور بعد میں کسی پر الزام لگا کر اس کو قتل کر دیں. اس طرح تو پورے پاکستان میں انارکی پھیل جائے گی. لوگ جو ہیں وہ کسی کو قتل کریں گے، بعد میں اس پر الزام لگا دیں گے. تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے. قانون موجود ہے ہمارے ملک میں کہ کوئی آدمی بھی توہین مذہب نہیں کر سکتا، اس کے لیے سخت سزا ہے. یہ سزا دینی ہے پاکستان کی عدالتوں نے. اب دیکھیں اس واقعے کے بعد کیا پوری دنیا سے کوئی بھی آدمی جاب کرنے کے لیے پاکستان میں آئے گا؟ ڈزنٹ میٹر ہماری کمپنیز اس کو کتنی جو ہے وہ آفر کرتی ہیں پیسہ. کیا کوئی شخص آئے گا پاکستان میں کام کرنے کے لیے؟ پاکستان کا امیج کیا بنا ہے پوری دنیا میں؟ کیا کوئی ٹورسٹ آئے گا پاکستان میں کہ میں جا کر پاکستان دیکھوں؟ اور دوستو یہ دکھ کی بات ہے. یقین جانیں، آپ خود سروے کر لیں، ہمارے لوگوں کو بیسک دین کا نالج بھی نہیں ہے. یعنی آپ کھڑا کر لینا، ہمارے جو بزرگ ہیں، سیانے لوگ ہیں 60-70 سے اوور جو مسجد میں جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، آپ یقین کریں ان میں سے اکثریت کو نماز صحیح طریقے سے پڑھنی نہیں آتی. بیسک جو نالج ہے نا، بیسک نالج یعنی ایمان کی صفتیں، نماز کا طریقہ، 6 کلمے، نماز جنازہ، یقین کریں بعض لوگوں کو یہ بھی نہیں آتا. تو کس طریقے سے ہم دعوے کر رہے ہیں؟ میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کریں، اسلام کی ہسٹری پڑھیں، علامہ طبری، علامہ ابن خلدون کی کتابیں پڑھیں، آپ پوری اسلام کی ہسٹری پڑھیں. سینکڑوں نہیں ہزاروں مثالیں ایسی ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے اپنے اخلاق سے لوگوں کو مسلمان کیا. بعض علاقے ایسے ہیں جہاں پر مسلمانوں نے جا کر جہاد نہیں کیا، بلکہ صحابہ کرام تجارت کی غرض سے گئے. ان کا حسن سلوک، ان کا اخلاق، ان کا کردار دیکھ کر لوگ دار اسلام کے اندر آ گئے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین کا لقب دیا ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہیں. آپ نے تو اپنے بدترین مخالفین کو معاف کر دیا تھا. سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کریں، آپ صحابہ کرام کا طریقہ دیکھیں، اہل بیت علیہ السلام کا طریقہ دیکھیں کہ ان کے بلند اخلاق، ان کے کردار کی وجہ سے لوگ دار اسلام کے اندر آ جاتے تھے. آج مجھے بتائیں، معذرت کے ساتھ میں یہ بات کر رہا ہوں، کیا ہمارا اخلاق ایسا ہے کہ جو غیر مسلم ہے وہ ہمارا اخلاق دیکھ کر وہ کلمہ پڑھ لیں؟ دیکھیں یہ جو غیر مسلم ہے نا، یہ کتابیں آپ کی نہیں پڑھتے، یہ پہلے آپ کا طور طریقے دیکھتے ہیں، آپ کی تجارت دیکھتے ہیں، آپ کا
دیکھتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. ہمارے ملک میں دیکھیں کون سی ایسی برائی ہے جو نہیں ہے. یعنی ملاوٹ ہم کرتے ہیں، رشوت، عدالتوں میں ناانصافی، لڑائی جھگڑے، کون سی ایسی برائی ہے جو ہمارے معاشرے میں نہیں ہے؟ تو پھر کس منہ سے ہم دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم پکے سچے مسلمان ہیں؟ اور دنیا میں اس وقت تقریباً 7 بلین کے لگ بھگ پاپولیشن ہے، 1.8 بلین مسلمان ہیں. تو جو غیر مسلم ہیں، جو کفر کی حالت میں مر رہے ہیں، ان تک اسلام کنہوں نے پہنچانا ہے؟ یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان لوگوں تک اللہ اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام لے کر جائیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ رب العزت نے سورۃ العصر میں یہ واضح فرما دیا ہے کہ آپ حق بات کی تلقین کریں، یہ ہمارے فرائض میں شامل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اس سورہ کا آپ ترجمہ پڑھیں، اس کی تشریح پڑھیں. یہ ہمارے فرائض میں شامل ہے کہ ہم نے لوگوں کو دین کی تبلیغ کرنی ہے، ہم نے لوگوں کو بتانا ہے. لیکن ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ پکڑو، مار دو، قتل کر دو، جلاؤ، گھراؤ، خود ہی عدالت لگاؤ، خود ہی فیصلے کرو. اس کا کیا میچ جائے گا؟ اب یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے سانحہ سیالکوٹ، مجھے بتاؤ کہ غیر مسلم جو ہیں وہ کیا سوچیں گے اسلام کے بارے میں؟ جب پاکستان میں ایک قانون موجود ہے، عدالتیں موجود ہیں، پولیس موجود ہے، تو پھر کیا ضرورت ہے کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا جائے؟ اور پاکستان میں بے شمار ایسے انسیڈنٹ ہوئے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کی اپنی ذاتی رنجش تھی، اپنے لڑائی جھگڑے تھے، اور انہوں نے اس قانون کا استعمال کیا. کسی پر تہمت لگا دیجی یہ اس نے مذہب کی توہین کی ہے، جتھا اکٹھا ہوا، اس کا گھر جلا دیا، مار دیا. اس کو بعد میں پتہ چلا کہ اس کا کوئی اپنا ذاتی مسئلہ تھا اس کے ساتھ. مجھے بتائیں اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ ہمارے معاشرے میں یہ جو ملاوٹ ہم کر رہے ہیں، یہ جو ہم رشوت کا بازار گرم ہے، ناانصافی ہے، ظلم ہے، غریبوں کا مال ہتھیا کے لوگ کھا جاتے ہیں، تو کس منہ سے ہم جا کر اللہ اور اللہ کے نبی کے سامنے ہم پیش ہوں گے؟ کس منہ سے ہم دعوے کرتے ہیں کہ ہم بہت پکے سچے مسلمان ہیں، ہم عاشق رسول ہیں؟ ہمارا کردار یہ ہے. پاکستان میں قانون موجود ہے، اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے، اور کسی شخص کو بھی یہ اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اس طرح کا بہانہ بنا کر اپنا ذاتی کوئی فائدہ حاصل کر لے. ایسے واقعات کی روک تھام ہونی چاہیے، ورنہ یقین کریں پاکستان پر پابندیاں لگ جائیں گی. یہ کوئی دین کی خدمت نہیں ہے. کتنے واقعات ہمارے ملکوں میں ہوتے ہیں، افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو قرآن پڑھانے والے، دین سکھانے والے جو لوگ ہیں، وہ بچوں کے ساتھ زیادتی کر دیتے ہیں. کیا یہ توہین مذہب نہیں ہے؟ کتنے ایسے انسیڈنٹ ہوتے ہیں. ہمیں اپنا کردار ٹھیک کرنا ہے. جن لوگوں کو بیسک دین کی تعلیم کا نہیں پتا، آپ سروے کر لیں، ارد گرد لوگوں کو آپ پوچھیں کتنے لوگ ہیں جن کو صحیح پراپر طریقے سے نماز پڑھنی آتی ہے، نماز کی رکعتوں کا پتہ ہے. لوگوں کو نماز جنازہ آپ سنیں، دعائے قنوت سنیں، 6 کلمے سن لیں، غسل کے فرائض، وضو کے فرائض آپ سن لیں. کتنے لوگوں کو معلوم ہے یہ چیزیں؟ لیکن جب کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو پھر ہر آدمی جو ہے وہ بس فلاسفر بن جاتا ہے. اس سے اگر انگریز یہ کام شروع کر دیں یا دوسرے غیر مسلم ممالک میں جو مسلمان ہیں، اگر وہ ان کے ساتھ ایسا سلوک کرنا شروع کر دیں تو دوستو یہ ظلم ہے. اور اسلام تو دین حق ہے. اسلام کی تو یہ تعلیم ہے کہ ہم نے ظالم کا ہاتھ پکڑنا ہے اور مظلوم کا ساتھ دینا ہے. اس طرح نہیں ہے کہ ہم اپنی عدالتیں لگائیں اور لوگوں کو قتل کرتے پھریں. کوئی مسلمان بھی یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اللہ اور اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن مجید کی کوئی آدمی بے حرمتی کرے، بے ادبی کرے. کوئی مسلمان بھی یہ برداشت نہیں کر سکتا. اس کے لیے پاکستان میں قانون موجود ہے، عدالتیں موجود ہیں. کوئی ایسا کام اگر آپ دیکھیں، اس شخص کو پکڑیں، پولیس کے حوالے کریں، پھر عدالتیں ان کو سزا دیں. یہ ہے طریقہ. اس طرح نہیں
کہ آپ نے کوئی آدمی پکڑا، اس کو مار دیا، جلا دیا، بعد میں پتہ چلا کہ اس کا تو قصور بھی نہیں تھا، یہ کوئی ان کی اپنی ذاتی کچھ پرابلمز تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو ہدایت دے اور ہمیں حقیقی معنوں میں ہمارے پیارے نبی خاتم النبیین سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان کے ادارے، پاکستان کی حکومت اس واقعے میں جتنے بھی لوگ ملوث ہیں ان کو سخت سزا دے تاکہ آئندہ کوئی بھی شخص قانون اپنے ہاتھ میں نہ لے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔